हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद ज़ीशान और आप लोग देख रहे हैं इब्रार स्कॉलरशिप पाक चैनल। और आज एक दफ़ा फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुई हैं। आज के वीडियो में इंशाल्लाह इसके बाद मैं न्यू प्रोसीजर स्टार्ट करूँगा। जो लोग नेक्स्ट ईयर 2025 के लिए चाइना स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मैं इस प्रोसीजर को स्टार्ट करूँगा। और आज की वीडियो में मैं ये डिस्कस करूँगा कि किस तरह मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और कैसे मैंने स्टार्ट की थी, कहाँ से स्टार्ट की थी, आप लोगों ने क्या करना है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ जो प्रोसीजर हैं वो बताऊंगा। पहले तो फर्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ये डिस्कस करूंगा कि आप लोगों ने किस तरह अप्लाई करनी है चाइना स्कॉलरशिप के लिए। फिर जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, एक एक डॉक्यूमेंट्स तकरीबन, तो टोटल तकरीबन 8-9 वीडियो बन जाएंगे। तो हर डॉक्यूमेंट्स में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और किस तरह आपने इजी प्रोसीजर है, कोई मुश्किल नहीं है। अभी से आप लोगों ने ये सारे सब कुछ अभी से आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। और इंशाल्लाह अगर आप लोग वीडियो को फॉलो करते रहे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और अगर आप लोग मेहनत करते रहे, मेहनत के बगैर नहीं मिलता, तो आप लोगों ने मेहनत ज़रूर करनी है। ऐसा नहीं कि बस एक दिन आप बैठ गए, ईमेल किए, फिर 1-2 हफ्ते आपने छोड़ दिया, फिर जब भी दिल करेगी, दिल उठ जाए तो आप लोगों ने फिर से ईमेल करनी है और चाइना याद आ जाए। तो इस तरह नहीं, आप लोगों ने रेगुलरली कंटिन्यूसली आप लोगों ने काम करना है, मेहनत करनी है। तो इंशाल्लाह ज़रूर उम्मीद करते हैं कि मेहनत का फल मीठा होता है। तो हाउ आई स्टार्टेड, मैंने अपना जो जर्नी थी वो मैंने किस तरह स्टार्ट की थी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब मैं बीएस कर रहा था, वहाँ पे हमारे दो मेरे साथ जो फ्रेंड था वाजिद दौड़, मेरा रूममेट था, दूसरा वाजिद भी था, वाजिद वज़ीर। मेरे दो क्लास फेल थे, दोनों वाजिद थे। हम तीनों ने एक साथ ये जर्नी हमने कोशिश की कि हमें पता चला बाहर कंट्री के बारे में, क्योंकि हम नेट डिफरेंट चीज़ें देखते थे और टीचर हमें ये पढ़ाते थे, बताते थे कि वो बाहर से स्टडी करके आते थे ना, और हमें पढ़ाते हैं, तो हमें बाहर कंट्री के बारे में बताते थे। तो इस वजह से हमारा दिल में एक होप पैदा हुआ और हमारे एक टारगेट हमने बनाया कि इंशाल्लाह हमने ये टारगेट अचीव करनी है। तो हमने पहले से जब हमारा आखिरी सेमेस्टर चल रहा था इस दौरान, तो हमने ये सारी प्रिपरेशन स्टार्ट की। हमने लिस्ट मंगवाई जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। इस टाइम पे इतना चाइना स्कॉलरशिप के हवाले से मैं किसी को पता नहीं था। हमने बहुत से लोगों से पता किया, किसी को ऐसा ख़ास नॉलेज नहीं थी और ना ऐसा कुछ हमें मिल रहा था। लेकिन हमने मेहनत की, हर तरह से हमने लोगों से राय मांग ली, हर तरह से हमने चीज़ें मंगवा ली। फिर हमने आखिरी सेमेस्टर में जब हम फारिग हो रहे थे, वहाँ से ग्रेजुएट हो रहे थे, तो हमने रिकमेंडेड लेटर इंग्लिश प्रेफरेंसी वहाँ हमने अपने डिपार्टमेंट से बनाई। टीचर से हमने बात की, तो ये टीचर ने कहा कि ये जो आप लोगों की सोच है बहुत अच्छी है और उसको आप लोग कंटिन्यूस करें और मेहनत से काम करें, तो इंशाल्लाह आप लोग एक दिन ज़रूर बाहर कंट्री पे स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे होंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि आप लोगों ने सिर्फ मेहनत करनी है, बाकी अल्लाह पे छोड़ना है, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर। तो उनको पता था कि हम मेहनती लोग हैं, तो हमने मेहनत, हमारे जो टीचर हैं नसीब सर, बाकी अब्दुल मनान, फरमान सर, और बहुत से टीचर हैं, मैं सबकी तो नाम नहीं ले, लेकिन सब बहुत अच्छे टीचर थे, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की हर तरह से। तो फिर हमने डॉक्यूमेंट्स रेडी किए और इसके बाद फिर जब हम ग्रेजुएट हुए, हमारी आखिरी वाइवा हुआ था, तो हमारे कज़न भी थे, तो उन्होंने कहा कि हमने जॉब करनी। कुछ लोग जब ग्रेजुएट हो जाते हैं तो प्राइवेट स्कूल में जॉब कंटिन्यूस करते, कोई लोग एकेडमी निकाल लेते हैं, एकेडमी ओपन करते हैं, लोगों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, कोई कहाँ चला जाता है, कोई कहाँ चला जाता है। तो मेरे साथ एक कज़न था एहतशाम, तो हमारा एक कज़न था मरी में, एपीएस में वो टीचिंग कर रहा है। तो उन्होंने इनवाइट किया कि यहाँ आ जाओ। मैंने कॉलेज वालों से बात की है, वो आप लोगों से इंटरव्यू लेंगे और डेमो क्लास भी आप लोगों से लेंगे, तो आप लोगों ने यहाँ पे टीचिंग करनी है। तो वहाँ पे तो तकरीबन स्टार्ट पे जो हमारी सैलरी थी 14,000,
تو 14,000 پہ کیا ہوتا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ اسٹارٹ میں آپ لوگوں نے فرسٹ منتھ کا جو سیلری ہوگی 14,000، جب اس کے بعد 1 منتھ کے بعد وہ آپ سے پھر دوبارہ ڈیمو لیں گے، کلاسز لیں گے، اسٹوڈنٹ سے رائے لیں گے، پھر آپ سے مشورہ، پھر اگر وہ ان لوگوں کو آپ لوگ پسند آ گئے تو آپ لوگوں کی جو سیلری ہوگی تقریباً 38,000 ہوگی، 38 to 40,000 ہوگی. تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے چلتے ہیں. تو ہم وہاں سے ڈائریکٹلی گھر نہیں آئے، یونیورسٹی سے ڈائریکٹلی ہم مری چلے گئے، اور وہاں پہ ہم نے ڈیمو کلاس سب کچھ دے دیا. پھر انہوں نے ہمیں ہائر کیا 1 مہینے کے لیے. لیکن میرا جو ٹارگیٹ تھا، میرا جو کہ میں نے چائنا جانا ہے یا بائی کسی اور کنٹری میں اسکالرشپ پہ پڑھنا ہے، تو میرا وہی وش تھا، میرا وہی کہ وہاں پہ میں نے جانا ہے. لیکن وہاں پہ جب میں نے ٹیچنگ اسٹارٹ کی تو وہاں پہ بڑا، کیونکہ وہاں پہ ٹف ماحول تھا. کلاسز دن میں 6 7 8 کلاسز ہوتے تھے، پھر رات کے وقت آپ نے تھوڑا سا کلاسز کے لیے تیاری کرنی ہوتی ہیں، تو اسی طرح پھر ٹائم مجھے نہیں ملتا تھا، بڑا مشکل ہوتا تھا. تو میرے لیے مشکل تھا، کیونکہ میرا یہ ٹارگیٹ نہیں تھا کہ میں یہاں پہ ٹیچنگ کروں، میں پیسے کماؤں، یہ نہیں. پھر میں نے کزن سے بات کیا کہ میں یہ نہیں کر سکتا، میں نے جانا ہے، کیونکہ میرا یہ راستہ نہیں ہے، میرا راستہ الگ ہے. تو پھر میں نے اس سے بات کی تو انہوں نے کہ ٹھیک ہے، آپ جیسے آپ کی مرضی ہو. پھر میں نے وہی جاب چھوڑ کے اسلام آباد آ گیا اپنے. لیکن جو دوسرا کزن تھا وہ وہاں پہ انہوں نے کنٹینیوز کیا، کیونکہ اس کو باہر کا اتنا شوق نہیں تھا. تو پھر میں چائنا آ کے وہاں پہ انکل کے ساتھ گھر میں، ہمارا اپنا انکل کے گھر ہے اسلام آباد میں، وہاں پہ رہ کے، کیونکہ پھر میرا جو گاؤں ہے خیروخیل پکا لکی مروت میں، تو وہاں پہ انٹرنیٹ کا ایشو ہوتا تھا، نہ لائٹ ہوتی تھی، ہر چیز. تو وہاں پہ بھی اتنا ٹائم نہیں ملتا تھا. تو پھر میں اسلام آباد میں رہ کے تقریباً 3 مہینے میں نے وہاں پہ اسلام آباد میں گزارے، اور بڑی محنت سے میں نے دن رات میں نے ایک کی تھی. دن رات میں ای میل کرتا تھا، دن رات ای میل کرتا تھا. اسٹارٹ میں جو جرنی ہوتی ہے نا، وہ آپ نے ای میل کرنے ہوتے ہیں. میں نے ڈاکومنٹس تو ریڈی کیے تھے، ای میل سی وی سب کچھ میں نے بنائے تھے، اور بس مجھے ٹائم دینا تھا. پھر میں نے دن رات ایک کر دی تھی. کبھی کبھی دن رات گزر جاتے تھے. میں نے کیونکہ میرا شوق تھا کہ ایک مزہ آتا تھا میں ان چیزوں میں، کہ میں ای میل کروں، اور ایکسیپٹنس لیٹر کے لیے میں ای میل کرتا تھا. تو گھر والے کہتے سویا کرو، اس وجہ سے میرے آنکھیں بھی خراب ہوئی تھی، درد ہوا تھا. تو انہوں نے منع کیا تھا کہ آپ موبائل لیپ ٹاپ کو یوز نہیں کرو گے اتنا زیادہ. لیکن میں پھر بھی جب وہ سو جاتے تھے، میں چپکے سے اٹھ کے میں ای میل کرتا تھا. پھر سے میں ای میل کرتا تھا، ساری رات میں ای میل کرتا تھا. صبح کے وقت وہ کہتے تھے کہ ابھی ناشتے کے لیے اٹھ جاؤ، تو پھر میں ناشتہ کر کے پھر سے موبائل پہ لگ کے میں نے ای میل کرتا تھا. تو میں نے بہت محنت کی 3 مہینے، کیونکہ میرا جو شوق تھا کہ میں نے یہ چیز اچیو کرنی ہے. تو مجھے پہلے ایکسیپٹنس لیٹر مجھے وہاں بھی ملا تھا ڈونگا یونیورسٹی سے. تو جب مجھے پہلے ایکسیپٹنس لیٹر میں جیسے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا اسکالرشپ ہو گیا ہے، تو بہت اچھا لگ رہا تھا. گھر والے بھی خوش تھے کہ اب تو انشاءاللہ ہو جائے گا. تو پھر بھی میں نے کنٹینیوز کیا، اور یونیورسٹی کو ای میل کرتا تھا. پھر چانگا یونیورسٹی سے مجھے ایکسیپٹنس لیٹر ملا. پھر ہاربن انجینئرنگ یونیورسٹی سے مجھے 3 ایکسیپٹنس لیٹر ملے تھے. جس یونیورسٹی میں میں بیٹھا ہوں 3 ایکسیپٹنس لیٹر ملے تھے. تو اور بھی یونیورسٹی سے تقریباً ایکسیپٹنس لیٹر، جاپان کی یونیورسٹی سے بھی مجھے ایکسیپٹنس لیٹر ملے تھے، جاپان ساگا یونیورسٹی. تو تھائی لینڈ کی یونیورسٹی سے مجھے بھی ایکسیپٹنس میں ہر جگہ میں ای میل کرتا تھا، اپلائی کرتا تھا. تو جب میں نے یہ پروسیجر کمپلیٹ کیا، پھر میں نے جب اپلائی کا ٹائم آیا، تو پھر میں نے کہا کہ میں نے گھر جانا ہے، کیونکہ وہاں پہ میں نے پولیس کلیئرنس یہ چیزیں بنانی ہے، اور ڈگری بھی وہاں پہ میں نے یونیورسٹی سے ڈگری لینی ہے، کیونکہ میں نے ڈگری نہیں لی تھی، صرف ٹرانسکرپٹ بنایا تھا. اور پھر وہاں جا کے میں نے وہ ڈاکومنٹس بھی ریڈی کیے، اور ڈائریکٹلی پھر میں نے اپلائی کرنا اسٹارٹ کیے. گھر میں بیٹھ کے میں نے اپلائی اسٹارٹ کی، اور ہر جگہ میں نے اپلائی کی. بائی کنٹری کے لیے بھی میں نے اپلائی کی، تھائی لینڈ میں بھی اپلائی کی، اٹلی بھی میں نے اپلائی کی تھی بہت سی یونیورسٹی میں. ہر جگہ میں اپلائی کر رہا تھا. آپ لوگوں نے بھی اس طرح کرنی کہ ہر جگہ آپ لوگوں نے اپلائی کرنی ہے. ڈیسیجن آپ نے بعد میں لینا ہے کہ کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا، لیکن اپلائی آپ لوگوں نے ہر جگہ کرنی ہے. تو میں اس طرح میں ہر جگہ اپلائی، جہاں پہ مجھے اسکالرشپ ملتا تھا، جس کی فی نہیں ہوتی تھی، کچھ بھی نہیں ہوتا، میں اپلائی کر لیتا تھا. تو جب میں نے اپلائی کر لی، اور ہر روز میں ای میل چیک کرتا تھا، پھر بھی لگا رہتا تھا دن رات. اور بھی جب گاؤں میں بھی اسکول ہوتے تھے،
اور بھی مجھے کال آتی تھی کہ آپ یہاں آ جاؤ ہمارے ساتھ ٹیچنگ کرو، لیکن میرا دل نہیں تھا کہ میں ٹیچنگ کروں، کیونکہ وہ میرا ٹائم ویسٹ کر رہے تھے۔ میں نے کہا کہ میرا یہ ٹارگیٹ نہیں ہے کہ میں وہاں پہ جا کے ٹیچنگ کروں، یہ کروں۔ تو ہمارے ٹیچر تھے، انہوں نے پرائیویٹ اسکول اوپن کیے تھے، انہوں نے مجھے ہائر کیا تھا کہ آ جاؤ ہمارے ساتھ ٹیچنگ کرو۔ اس کو پتہ تھا کہ میں کس طرح ہوں، کیونکہ میں تقریباً جو اسکول لیول پہ میں اسکول کا ٹاپر ہوتا تھا، تو اس وجہ سے وہ ان کو پتہ تھا کہ میرا لیول کیا ہے اسٹڈی لیول کا، تو اس وجہ سے وہ مجھے ہائر کرتے تھے۔ لیکن میں اس کو کلیئرلی بتاتا کہ میرا یہ ٹارگیٹ نہیں ہے، میرے پاس اگر ٹائم ہے 2-3 مہینے کا، پھر میں نے چائنا جانا ہے یا کسی اور کنٹری میں جانا ہے میرا اسکالرشپ، تو وہ سمجھ جاتے تھے، تو اتنا تنگ نہیں کرتے تھے۔ پھر جب مجھے ڈونگا یونیورسٹی، ہر یونیورسٹی میں نے اپلائی کی، پھر ایٹری سے مجھے ایڈمیشن آفر آیا بولنگا یونیورسٹی میں ایڈمیشن، وہاں سے مجھے ایڈمیشن کی آفر آئی۔ تھائی لینڈ سے مجھے ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن آفر آئی۔ تو اس دوران مجھے ہربن انجینئرنگ یونیورسٹی کی جو چانگائی یونیورسٹی، وہاں سے چانگائی یونیورسٹی سے بھی مجھے انٹرویو کی ای میل آئی تھی، میں نے وہاں پہ انٹرویو دی تھی۔ اور پھر مجھے ہربن انجینئرنگ یونیورسٹی سے، اس یونیورسٹی سے ای میل آئی تھی انٹرویو کی۔ پھر میں وہاں پہ گاؤں میں اتنا انٹرنیٹ چیزیں نہیں ہوتی تھی، لیکن میں کسی اور سٹی جا کے وہاں پہ فرینڈ کے وہاں جا کے ہم نے بنو میں نے انٹرویو دی تھی، کیونکہ گاؤں میں اتنا انٹرنیٹ اور لائٹ نہیں ہوتی تھی، پھر انٹرویو میں کوئی مسئلہ کریٹ ہوتا تھا، تو اس وجہ سے میں نے یہ وہاں جا کے انٹرویو دی تھی۔ پھر گاؤں آ کے، اور جب لاسٹ ٹائم پہ میں نے یہ محنت زیادہ کی تھی، لیکن میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شارٹ شیئر کیا کہ پھر مجھے جب ایڈمیشن آفر آئی، پھر 2 یونیورسٹی سے مجھے ریجیکشن کی ای میل آئی تھی، تو میں بہت خوفزدہ ہوا تھا، لیکن میرے دل میں امید تھا کہ انشاءاللہ ایک دن میں نے سلیکٹ ہونا ہے، کیونکہ میں نے محنت کی تھی۔ باقی میں صرف محنت کرتا ہوں، باقی اللہ پہ چھوڑتا ہوں، جو جیسا چاہتا ہے اچھا چاہتا ہے۔ تو پھر آخر میں ہربن انجینئرنگ یونیورسٹی سے مجھے آفر آئی، اور پھر خوشی کا سما تھا، گھر والے بھی خوش تھے، تو میں نے تیاری پھر سٹارٹ کی۔ پھر اس ٹائم پہ کورونا چل رہا تھا، تو یہی ٹائم ہوتا ہے، تو یہی تو میری جرنی تھی کہ پھر کورونا ٹائم پہ پھر 3 مہینے ہم نے آن لائن کلاسز لی وہاں پہ، کیونکہ یہاں پہ کورونا تھا، سب کچھ بند تھا، فلائٹ نہیں مل رہی تھی، جو مل رہی تھی بڑی مہنگی تھی، 4-5 لاکھ میں فلائٹ مل رہی تھی، 4.5 لاکھ میں تو ٹکٹ۔ تو اس وجہ سے ہم نے 3 مہینے وہاں پہ آن لائن گزاری۔ پھر ہماری یونیورسٹی والوں نے ہمیں آفر دی تھی کہ ہم آپ لوگوں کو 5,000 RMB دیں گے، آپ لوگوں نے یہاں پہ آنا ہے۔ تو ہم نے ڈائریکٹلی پھر تیاری سٹارٹ کیا، اور ٹکٹ وہاں پہ ہم نے 21 دن کوارنٹائن گزارا۔ وہ ٹف ٹائم تھا، کیونکہ 21 دن آپ ایک روم میں رہ کے بڑا ٹف ٹائم ہوتا ہے، اور کھانے پینے اتنا چائنیز خوراک ہوتا ہے، اور ڈائریکٹلی آپ پاکستان آ کے چائنا میں ایک روم میں بند ہو جاتے ہیں 21 دن، تو بڑا ٹف ہوتا ہے۔ ایک دن بندہ نہیں گزار سکتا، لیکن 21 دن آپ کس طرح گزاریں گے؟ پھر کھانے پینے میں اتنی چیز نہیں ہو، کیونکہ ہم تو روٹی کے ان چیزوں کے عادی ہوتے تھے، لیکن وہاں میں ہمیں چائنیز کھانا آتا تھا، تو پھر ہم نے وہ 21 دن گزارے۔ پھر چائنا یونیورسٹی پہنچ کے پھر تو ماحول، جو انوائرمنٹ تھا وہ نارمل ہو گیا، کوارنٹائن چیزیں پھر ختم ہو گئی۔ تو لیکن آپ لوگوں نے پھر یہ تو میرا شارٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، لیکن آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، پہلے تو آپ لوگوں نے یہ ٹارگیٹ بنانی ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، باہر جانا ہے یا کوئی جاب کرنی ہے۔ تو آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ ہر جگہ اپلائی کیا کرو، کیونکہ میں نے اٹلی کی اٹلی میں مجھے ایڈمیشن ملا تھا بولنگا یونیورسٹی میں، تھائی لینڈ بھی مجھے ملا تھا، چائنا میں بھی، لیکن میرا دل تھا کہ میں نے چائنا میں جانا ہے۔ وہاں پہ جو اٹلی کا تھوڑا پروسیس لمبا تھا اور لیٹ تھا، مجھے چائنا والوں کو پھر ایکسکیوز کرنی تھی اگر مجھے اٹلی جانا تھا، کیونکہ اٹلی اس کا بعد میں ہوتا تھا، تو پھر میں نے اس کو اگنور کر دیا اٹلی کا۔ تھائی لینڈ کا اس طرح ہوا تھا کہ وہاں کا جو اسکالرشپ تھا تھوڑا کم تھا چائنا یونیورسٹی سے، چائنا کا جو یہاں پہ اسکالرشپ CC کو وہاں سے تھوڑا کم تھا، اس وجہ سے پھر میں نے تھائی لینڈ کو ایکسکیوز کر لیا اور چائنا آ گیا۔ تو یہ میں نے آپ لوگوں کو یہ بتا کہ آپ لوگوں نے ڈیسیجن بعد میں کرنی ہے، پہلے آپ لوگوں نے ہر جگہ اپلائی کرنی ہے، اور یہ پروسیجر انشاءاللہ سٹارٹ ہوتا ہے اکتوبر سے،
اور چلتا رہے. اکتوبر سے آپ لوگوں نے ای میل کرنی پروفیسر کو کہ آپ لوگوں کے پاس ایکسیپٹنس لیٹر آ جائے. تو پھر جب آپ کے پاس ایکسیپٹنس لیٹر آتا ہے اس دوران آپ لوگوں نے ڈاکومنٹس بھی ریڈی کرنی ہے. میں انشاءاللہ یہ پروسیجر اسٹارٹ کروں گا کہ چائنا اسکالرشپ کیا ہے, آپ لوگوں نے کس طرح اپلائی کرنی ہے, کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں, کس طرح آپ لوگوں نے ڈاکومنٹس بنانا ہے, ای میل کس طرح کرنی ہے, سی وی کس طرح بنانی ہے. انشاءاللہ میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. پھر جب یہ تقریباً اکتوبر سے اسٹارٹ ہوتا ہے, پھر جب ایکسیپٹنس لیٹر آتا ہے نومبر دسمبر میں آپ لوگوں نے اپلائی کرنی ہے. مارچ تک یہ اپلائی اوپن ہوتی ہیں. تو جون اپریل میں انٹرویو ہوتی ہیں. اپریل مئی مہینے میں وہ انٹرویو لیتے ہیں. ہر یونیورسٹی ڈفرینٹ یونیورسٹی سے پہلے بھی لیتے ہیں, بعد میں لیتے ہیں. ہر یونیورسٹی کا اپنا جب انٹرویو ہونے کے بعد پھر آپ لوگوں نے رزلٹ کا ویٹ کرنا ہے. جون جولائی میں رزلٹ آؤٹ ہوتا ہے اور سپٹمبر میں آپ کا نیو سیمسٹر اسٹارٹ ہوتا ہے. اگست میں اپنی یونیورسٹی آنا ہوتا ہے. تو یہی پروسیجر ہوتا ہے. تو انشاءاللہ پھر میں نیکسٹ اسٹیپ بائی اسٹیپ ویڈیو بناؤں گا. اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی کنفیوژن ہو, ہم نے واٹس ایپ گروپ بھی بنائے, میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا. اگر آپ لوگوں نے اس میں اگر کوئی بھی مسئلہ ہو, میں گروپ میں بھی ہر چیز شیئر کروں گا. جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں اس کے سیمپل بھی میں شیئر کروں گا. اور کوئی بھی کویسچن ہو چائنا اسکالرشپ کے حوالے سے اینی ٹائم آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اور انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.